अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू नॉवल। इस न्यू नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। मामा मामा कहाँ हैं? वो अनफाल बेगम को आवाज़ें देता किचन में आया था, जहाँ उसके अंदाजे के मुताबिक नफीसा बुआ के साथ मिलकर डिनर बना रही थी। क्या हुआ अरमाइस, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अनफाल बेगम के पूछने पर वो जो पहले तपा हुआ था अब के जल कर रह गया था। शोर ना मचाऊं तो क्या करूं? मेरी ज़िंदगी के इतने अहम फैसले मुझे किसी और के मुंह से सुनने मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा जुल्म क्या होगा मेरे साथ? बुआ, आप बिरयानी का दम देकर सलाद काट लीजिएगा और सालन की आंच हल्की की है। मैंने 2 मिनट बाद सालन भी उतार लीजिएगा। अनफाल बेगम उसकी दहाई को नज़रअंदाज करती नफीसा बुआ से बोली तो अरमाइश जलकर खाकस्तर हो गया। मामा आप मेरी तो सुन ले। सुन तो रही हूँ तुम्हारी बात। शोर तो यूं मचा रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं था इस फैसले का। वो से घूरती लाउंज में आई तो वो भी उनके पीछे चला आया। पर मैंने तो कहा कि मैं अभी मंगनी नहीं करवाना चाहता, रुक जाएं कुछ माह, अभी 2 माह तो हुए हैं मुझे ऑफिस ज्वाइन किए। तो क्या हुआ, मंगनी ही हो रही है ना, शादी तो नहीं। और वैसे भी मैं ये तुम्हारे बाबा और तुम्हारी फूफो का फैसला है, मुझे मत घसीटो इसमें। इनफाल बेगम हरी झंडी दिखाते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अरमाइश खुद को ही कोस कर रह गया। मनहूस घड़ी में उसने ताइशा से रिश्ते जोड़ने की हामी भरी थी। वो खुद को लान तान करता अपने कमरे की तरफ बढ़ा के साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर कुछ सोचता हुआ दरवाज़ा नॉक करता कमरे में दाखिल हुआ, जहां अमरोश हसब मामूल किसी किताब को बुरी तरह महूद थी के अरमाइश के कमरे में दाखिल होने का नोटिस लिए बगैर किताब में खोई थी। मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश तैयार की जा रही है और आप किताबों से ही फुर्सत नहीं है। अरमाइश की आवाज़ पर वो डर कर उछली थी कि किताब उसके हाथ से छूटी ज़मीन बोस हो गई। अरमाइश उसकी हालत से महफूज होता हंस दिया, मगर उसकी घूरियाँ से अपनी मुस्कुराहट दबा गया। कभी तो तुम भी इंसानों की तरह आ रहा करो। अभी मेरी जान निकल जाती तो क्या कम अज़ कम मेरी मंगनी तो पोस्टपोन हो जाती। अरमाइश ने मुंह लटका कर कहा तो मुस्कुरा दी। ओह, तो जनाब को खबर मिल चुकी है। अमरोश जैसे सब समझ गई थी। जी, और खबर भी दुश्मन अव्वल से व्हाट्सएप पर स्टेटस की सूरत में। वो जल कर बोला तो अमरोश खिलखिला कर हंस पड़ी। अरमाइश बेसाख्ता है उसे देख गया। उसके हंसने से गाल पर डिंपल गहरे हो गए थे। आप हंस रही हैं? इकलौते देवर से कोई हमदर्दी नहीं। चलो कोई नहीं, जब भाई गोरी मैम अमेरिका से लाएंगे तो ना तो मैं मेरे ही आइडियाज़ पर आप उसे यहाँ से निकलवा सकेंगी। वो सोफे पर बैठे हुए बोला तो अमरोश ने एक घूरी से नवाजा। तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि शायद किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। वो पूरे यकीन से बोली थी। बात तो सच थी कि शायद लड़कियों से ज़रा फासले पर ही रहता था और डॉक्टरी की तालीम ने उसे बिल्कुल खुश्क बना दिया था। अमरोश से भी वो ऐसे बात करता था जैसे बीवी ना हो, कज़न ही हो बस। अरे इतना यकीन आपको अपने सरताज पर? ये नज़र में रहे उनके साथ बहुत खूबसूरत डॉक्टर्स काम करती हैं। ये जब मैं लॉस अमेरिका गया था तब एक दिन मैंने भाई के अस्पताल छापा मारा तो भाई इतनी हसीन कोलीग के साथ बैठे गप्पे मार रहे थे कि क्या बताऊं। उफ, क्या गोल्डन बाल थे, गहरे आंखें और दिलकश मुस्कुराहट। अरमाइश दफ़ा हो जाओ तुम, ये क्यों और गलाते हो मुझे? तुम्हें पता, मैं फिर उनसे पूछती हूँ तो वो डांट के रख देते हैं कि मैं किस अहमक की बातों पर मान लेती हूँ। क्या भाई ने मुझे अहमक बोला? हैरत से उसकी आंखें खुल गई। अमरोश ने शरारती मुस्कुराहट लबों में दबाकर सरस बात में हिलाया तो अरमाइश सरनफी में हिलाता मुस्कुरा दिया। ना भाभी, दुनिया इधर से इधर हो जाए पर भाई मुझे अहमक नहीं बोल सकते। 2 भाइयों में फूट डलवाने की कोशिश आपकी बुरी तरह नाकाम हो गई है। ओके, ना मानो मुझे कि आप शायद नहीं तो ताइशा तो कई बार अहमक बोल चुकी है। अब के अमरोश ने उसकी धुकती रग पर हाथ रखा था, जो बिल्कुल उसकी सोच के मुताबिक रिजल्ट आया था। उस फसादन और ड्रामिया क्वीन का तो नाम भी ना ले आप। इतनी मुश्किल से यूनी को बाय बोलकर उसकी से जान छुड़वाई थी, अब फिर उससे मेरे
میرے سر نازل کرنے لگے سب، وہ بھی ساری عمر کے لیے. ایسے تو نہ ڈرامے کرو تم تو میرے سامنے. جیسے میں جانتی ہوں شروع سے تم دونوں کا نام ساتھ لیا گیا ہے، اور اب بھی تم سے پوچھ کر ہی منگنی کی ڈیٹ ماموں نے فائنل کی ہے، اور جہاں تک میری اطلاع جناب کو وہ پسند بھی ہے. امروش نے بیڈ سے کپڑے اٹھاتے ہوئے اسے اتارا تو وہ مسکراتا سر گجانے لگا. بات یہ نہیں، دراصل میں ابھی اس ذمہ داری سے بچنا چاہتا ہوں. ابھی کہاں ذمہ داری پڑے گی تم پر، منگنی کے بعد بھی تم لوگ ایسے ہی رہو گے. ہاں بس ایک بات ہوگی، پھر وہ تم سے حق سے شاپنگ کروایا کرے گی. جس چیز کا جنون ہے اسے کے رمائز ہوگی، اور بس وہ پھر ہر ٹائم شاپنگ کے لیے تیار. ویسے بھی جو مجھے تو اپنی دیورانی کے ہر لحاظ قبول ہے. امروش وارڈروب میں کپڑے سیٹ کرتی ساتھ بول رہی تھی، جبکہ ارمائز صوفے کی پشت پر سر ٹکاتے اسے نظروں کے فوکس میں رکھ کر دیکھنے لگا، جو پنک گرم سوٹ میں ملبوس سکن وول کی شال کندھوں پر اوڑھے لمبے سیاہ گھنے بالوں چٹیا کیے سادگی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی. ارمائز اسے دیکھتے دیکھتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا. امروش الماری سیٹ کر کے اس کی طرف پلٹی تو اسے سوتا پا کر سکڑا دی اور بنا شور کیے کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر چل دی. جہاں انفال بیگم ارمائز کے روم سے نکلتی اس کی طرف متوجہ ہوئی. ارمائز کہاں ہے؟ وہ میرے روم میں تھا، وہی صوفے پر ہی سو گیا. دیکھو ذرا یہ لڑکا بھی نا، اب ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہے تو سو گیا ہے، اوپر سے منگنی کی وجہ سے مجھے پریشان کر رہا ہے. مجھے پریشان کر رہا ہے کہ ابھی نہیں کروانی. انفال بیگم اس کے ذریعے سے پریشان ہو گئی تھی. ارے ممانی جان، آپ کو تو پتا ہے وہ ایسے ہی تنگ کرتا ہے نا. خود اس نے تائشہ کا نام لیا تھا، اور دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں، بس ہمیں نخرہ دکھا رہا ہے. امروش جو اس کی رگ سے واقف تھی نرمی سے بولتی انفال بیگم کو پرسکون کر گئی. ارمائز ان کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا. روشن پیلز کی اصل روشنی تھی، اور وہ اس لیے کوئی فیصلہ بھی اس کی مرضی بغیر نہیں کیا جاتا تھا. انفال بیگم اور سکلین آفندی جن کے بس دو ہی بیٹے تھے، اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے کہ کبھی ان پر زبردستی نہیں کی گئی تھی. آج سے 2 سال پہلے جب شائز اور امروش کا نکاح ہوا تھا، تب بھی شائز کی رضامندی لے کر ہی نکاح کیا تھا، اور رخصتی 3 سال بعد جب وہ امریکہ سے اپنا کورس مکمل کر کے آئے گا. امروش سکلین آفندی کے خالہ زاد بہن کی بیٹی تھی، جو کہ اکلوتی تھی، اور ساری زندگی سکلین آفندی کو ہی اپنے بھائی سمجھا تھا. اب پھر جب ان کے شوہر کی وفات ہوئی تو بھی سکلین آفندی نے ایک بھائی کی طرح ان کا ساتھ دیا اور اپنے بیٹے شائز کے لیے امروش کا ہاتھ مانگ لیا. انفال بیگم بھی بہت سلجھی ہوئی اور نیک دل تھی. جب شائز نے ہاں کی تو وہ بہت خوشی سے اسے قبول کر گئی. نکاح کے 1 سال بعد جب ثانیہ بیگم کا انتقال ہوا تو انفال بیگم اور سکلین آفندی نے امروش کے خیال پر اعتبار نہ کرتے ہوئے شائز کے بغیر ہی رخصتی کروا کے روشن پیلس لے آئے تھے. ارمائز جو تب ہی امریکہ سے اپنا MBA کمپلیٹ کر کے آیا تھا، اسے بھی خود سے 4 سال چھوٹی بھابھی بہت پسند آئی تھی، اس لیے اس سے دوستی کر کے اسے بھلا لیا تھا. اور پھر شائز ابھی کبھی کال کرتا تھا. دوسرا اسے اس روشن پیلس میں ایک بیٹی کا درجہ ملا تھا. بھابھی میں بہت خوش ہوں کہ نیکسٹ سنڈے میری منگنی پر لگتا ہے آپ کے دیور کو کوئی خاص خوشی نہیں ہے. آج شاپنگ کرنے جانا تھا، اس لیے امروش نے عائشہ کو صبح سے ہی بلوا لیا تھا، اور وہ تب سے ہی ارمائز کے ناک میں دم کر رہی تھی. میرا دیور بھی بہت خوش ہے، پر وہ تمہاری طرح تھوڑی کہ یوں سب کے سامنے ہی خوش ہوتا پھرے. کوئی شرم و حیا بھی کوئی چیز دیورانی جی. امروش نے جھٹ سے ارمائز کی طرف اداری کی تو وہ منہ بسورا کر کے اسے دیکھنے لگی، جو لا تعلق سا بیٹھا موبائل پر مصروف تھا. دیکھیں تو ذرا کیسے اگنور کر رہا ہے مجھے. ایک دفعہ منگنی ہو لینے دے، پھر سیدھا کروں گی اسے. اس کی لا تعلقی پر کھڑے کرنے لگی. خبردار اگر میرے دیور پر کوئی ظلم کرنے کی کوشش کی، ورنہ میں بہت بری جھٹانی کا رول پلے کروں گی. دیکھ لیں بھابھی، اس لڑکی کی زبان اور اس کے نیک ارادے ابھی بہت ہے. روک لیں اس ظلم سے، کچھ تو ترس کھائیں. مجھے معصوم پر اتنی تیز لڑکی. ارمائز نے دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر لا کر کہا تو امروش ہنس دی، اور جب کہ تائش حسب معمول تپ گئی تھی.
تم اور معصوم شکر کرو میں مان گئی، اور ورنہ اور کوئی بھی خوبصورت لڑکی آپ کو لفٹ نہ کرواتی مسٹر۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم شادی کے لیے ہاں نہ کرتی تو میں ایک کنوارا رہ جاتا؟ ایسا کرو، آزما کے دیکھ لو، کرو انکار، تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ محترمہ آپ جیسی ہزار مل سکتی ہیں، بس بھابھی جیسی کوئی نہیں مل سکتی۔ وہ آخر میں امروش کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا تو امروش اس کا مذاق سمجھتی اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مار گئی، جبکہ تائشہ کا منہ جلنے لگا، اور مائز کا یہ مذاق اس کے دل پر لگا تھا، اور ایک شک کا ناگ اس کے سینے میں پڑپڑانے لگا تھا۔ تائشہ، تم جانتی ہو یہ بہت بدتمیز ہے۔ اچھا اب گاڑی نکالو تم، میں ممانی کو لے کر آتی ہوں۔ امروش کہتے ہوئے چلی گئی تو ارمائز اس کی طرف دیکھنے لگی جو یکدم سیریس ہو گئی تھی۔ تم کہاں کھو گئی؟ ڈونٹ وری، تم ہی اگلے میں پڑنے والی ہو، بھابھی جیسی تو خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، اور وہ شائز بھائی ہی ہیں، ہمارے نصیب ایسا کہاں ہے۔ وہ شرارت سے مسکراہٹ دباتا باہر کی جانب چل دیا۔ تائشہ جل کر رہ گئی اور اس کی جلتی نگاہیں امروش پر ٹک گئیں جو کہ مسکراتی ہوئی انفال بیگم کے ساتھ آ رہی تھی۔ منگنی کی تقریب بڑے پیمانے پر روشن پیلس کے 2 کنال پر مشتمل لان میں کی گئی تھی، جہاں بہت سارے لوگ کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ آزمائر نیوی بلیو پینٹ کوٹ میں اپنی مردانہ وجاہت کے لیے غصب اٹھا رہا تھا، تو تائشہ بھی روایتی سکائی کلر کی میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دونوں کی مسکراہٹ چہرے پر بتا رہی تھی کہ دونوں خوش ہیں۔ ایکسکیوز می مس بیوٹیفل، آپ نے یہاں میری بھابھی کو دیکھا ہے جو ہمیشہ روف سے حلیے میں رہتی ہیں؟ ڈنر شروع ہوا تو امروش ان دونوں کے پاس اسٹیج پر آ گئی۔ آزمائر جس نے اسے پہلی دفعہ اسے ہیوی بلیو ڈریس اور میک اپ میں دیکھا تھا شرارت سے بولا تو امروش مسکرا دی، جبکہ تائشہ کا منہ جو تھوڑی دیر پہلے خوشی سے چمک رہا تھا یک دم سنجیدہ ہو گیا۔ بہت تیز ہو تم، میری دیورانی کو تو دیکھو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ لڑاکی سی تائشہ ہے۔ کیسے دیکھوں اسے؟ آپ سے نظر ہٹے گی تو اسے دیکھوں گا نا۔ آپ تو قیامت لگ رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنی سیلفی اتار کر سینڈ تو کریں۔ سچی پہلی فلائٹ سے آ کر رخصتی کا شور نہ مچائے تو نام بدل لیجیے گا۔ اس بہانے میرا بھی بھلا ہو جائے گا، ورنہ پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی میری شادی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو امروش کے لبوں پر شرمیلی سی مسکان سج گئی اور اسے گھورتے ہوئے اٹھنے لگی کہ ارمائز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ ایک سیلفی تو بنتی ہے نا، ارمائز نے کہتے ہوئے اپنا آئی فون نکالا تھا، جبکہ یہ سب دکھتی تائشہ صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی اور اسے امروش زہر لگ رہی تھی جو ارمائز کے ساتھ تصویر بنواتے پتہ نہیں اس کی کن باتوں پر سرخ ہوئی جا رہی تھی۔ مل گئی فرصت امروش کے جانے کے بعد وہ اس کے قریب ہوا تو تائشہ نے طنز کہا، ارے تمہارے لیے تو فرصت ہی فرصت ہے، یہ دیکھو بھائی کو بھابھی کی تصویریں بھیجی، دیوانے ہو جائیں گے اور جلد واپسی کو دوڑیں گے، اس سے ہمارا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ کون سا کام؟ وہ جو بھابھی کے نام پر ہی اٹکی تھی اس کی بات پر نا سمجھی سے دیکھنے لگی تو مسکرایا، یہی بھابھی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کا اور ان کے ساتھ ان کی دیورانی کو بھی۔ تائشہ نے اس کی بات پر غور کیا بغیر اس کی نظروں کے تعاقب کو دیکھا تھا، جہاں امروش فون پر لگی تھی اور آزمائر کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی جو اس نے شاید کو امروش کا نام لے کر مسنگ والا میسج دیا تھا، جبکہ تائشہ اس مسکراہٹ کو اپنے طلب پر لیتی نفرت بھری نگاہوں سے مسکراتی امروش کو دیکھنے لگی۔ بھر جائی ہو تو آپ جیسی ظالم جو خود بھی 2 سالوں سے انتظار کی سولی پر لٹک رہی تھی، ساتھ دیور کو بھی لٹکا لیا، خالی منگنی کروا کے خود تو نکاح کروا لیا۔ امروش کچن میں کھڑی کباب تل رہی تھی، جبکہ ارمائز اس کے کان کھا رہا تھا۔ بھابھی نے کہا تھا کہ کیا منگنی کروانے کو میری طرف سے شادی کروا لیتے، پر تم اب تو منگنی نہ کروانے پر تلے ہوئے تھے، بھول گیا کہ تم؟ ہاں وہ تو آپ کے لیے قربانی دی میں نے، یہ نہ کہیں کہ میں بری ہوں اور میری رخصتی سے پہلے میری دیورانی کی رخصتی ہو گئی ہے۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے کہاں تھا؟ امروش مسکرا دی، بہت مہربانی، آپ نے میرا احساس کیا، ورنہ میں تو آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر آہیں بھرتی تو مجھے تو جلن ہونی تھی، شکر ہے تم نے میرا سوچ لیا۔ امروش نے ابھی شرارت
शरारत से कहा, जबकि किचन में आती तायशा वही जामिद हो गई थी। अरे ताशी आओ ना। अमरोश अरमाइस को कबाब देने के लिए पलटी तो उसे देखकर खुशगवार सी बोली। अरमाइस ने भी चेहरा मोड़ कर देखा तो वो जो जींस शर्ट में मलबूस हैंड बैग के लिए खड़ी थी। आप दोनों बिजी लग रहे हैं। वो चाक कर भी अपने लहजे की नागवारी छुपा ना सकी। नहीं तो अरमाइस को भूख लग रही थी, ज़बरदस्ती मुझे कमरे से कह के आया कि कबाब बना कर दे। अमरोश ने कबाब तलते हुए कहा तो तायशा की सुई ज़बरदस्ती पर अटक गई। उफ भाभी, इतने तरले करवाए आपने। अगर इतनी मिन्नतें मैंने मामा की होती तो उस वक़्त मैं ताशी से ये सब करवा रहा होता पूरे हक से। वो मानी खेजी से तायशा की तरफ देखते हुए बोला तो अमरोश हंसी तायशा इग्नोर करते हुए कहा, मेरा कबाब खाने को और खिलाने को कोई मूड नहीं। चलो मुझे किसी रेस्टोरेंट लेकर चलो। मंगनी के बाद पहली दफ़ा मिल रहे हो पर मैं तो कबाब खाकर पेट भर चुका हूँ। तो कोई नहीं, तुम मुझे देखने में मैं खा लूँगी। अब यहाँ किचन में भी तो तुम देखने का काम कर रहे हो। ना बना तो भाभी रही हो। तो भाभी रही है। वो तंज करते हुए अमरोश की तरफ देखने लगी, जो बिना बात समझे मुस्करा दी थी। पर आज नहीं कल से ही मामा पापा क्यों अंकल के पोते के कीकी पर गए हैं। काफ़ी देर से गए और भाभी अकेली हैं घर पर, या फिर भाभी भी चलें साथ। अरमाइश के बाद पर तायशा खून से के घूंट भर कर रह गई। नहीं, मुझे कबाब में हंडी बनने का शौक नहीं। आप दोनों जाओ, मैं नमाज पढ़कर सोने लगी हूँ। ओके ताशी, जाओ भाभी के रूम से मेरा मोबाइल लाओ, मैं तक गाड़ी निकालता हूँ। मंगेतर साहिबा की पहली फरमाइश तो पूरी करें हम। अरमाइश मुस्कुराता हुआ चला गया। आपके रूम में मोबाइल? हाँ, वो मेरे बेड पर ही सो गया था तो मोबाइल भी वहीं रख दिया। तुम्हारे आने से कुछ मिनट पहले उठा और फिर भूख का शोर मचाते हुए मुझे किचन में ले आया। अमरोश मुस्कुराते हुए बोल रही थी, उसके तासुरात जाने बगैर जिसका चेहरा ना सिर्फ सपाट था बल्कि वो कर्ज कर रह गई थी। तुम भाभी के साथ बहुत फ्रैंक होते जा रहे हो, वरना तुम तो लड़कियों से हमेशा एलर्जिक रहे हो। तायशा ने पिज़्ज़ा के बाइट लेते हुए कहा तो अरमाइश ने गौर से देखा, जिसके चेहरे के तासुरात उसे तंजिया लगे। भाभी मेरे इकलौती भाई की बीवी है, कोई गैर नहीं। और दूसरा, तुम जानती हो कि जब उनकी मामा की डेथ हुई तो वो बहुत अपसेट और डिप्रेशन में रहने लगी थी, और भाई भी फुर्सत मसरूफियत की वजह से उनको टाइम नहीं दे पाते थे, तो मुझे उनके साथ क्लोज होना पड़ा। और दूसरा, भाभी इतनी अच्छी हैं, अब तो वो मेरी फ्रेंड बन गई हैं। अरमाइश के लहजे में उसकी लिए प्यार साफ महसूस किया जा सकता था। साल हो गया भाभी को रोशन पेरिस आए। मेरे ख्याल में उनको रुखसत करवा कर यहाँ लाने से बेहतर है कि अमेरिका भेज देते, ताकि शायद भाई के अंडर स्टैंडिंग भी हो जाती और वो भी खुश रहते। मामा पापा ने पहले यही सोचा था, पर तुम्हें तो पता है शाहिद भाई अपने प्रोफेशन के मामले में कितने सख्त हैं। वो निकाह पर भी इसलिए राज़ी हुए कि 3 साल तक उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो जब उनसे कहा गया तो साफ जवाब आया था, कोई नहीं, अब तो बस 9 माह रह गए हैं उनके आने में, तक हमें भी सूली पर लटका दिया जालिमों ने। अरमाइश ठंडी आह भर कर बोला तो आयश हंस दी। तो तुम रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हो। इतने फिट की दूरी पर बैठा हूँ मोहतरमा, रोमांटिक कहाँ से होऊंगा भला। वैसे भी तो घर वालों ने ऐसा कोई हक नहीं कायम करने दिया। शायद भाई तो खुश नसीब है जिनको बैठे बिठाए इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई, पर इनको कदर नहीं। अरमाइश की बात पर वो जो मुस्कुरा रही थी अमरोश के जिक्र पर नागवारी सी बोली, तुम्हें अभी वो खूबसूरत लगती हैं कुछ ज़्यादा ही। तुमने कभी गौर से देखा नहीं उनको? तो तुम बड़े गौर से देखते हो तो उनको तो इतना तो शायद भाई भी गौर नहीं करते होंगे। जिनकी बीवी हैं वो चबा कर बोलती उसे चौंका गई। अरमाइश ने गौर से उससे चेहरे के तासुरात देखे और फिर जैसे समझकर मुस्कुराया। कहीं तुम अभी से उन बीवियों का रोल प्ले नहीं करना स्टार्ट हो गई जो अपने शोरों के मुंह से किसी दूसरी औरत की तारीफ सुनकर जल मर जाती है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं उनसे जलने की, क्योंकि मुझे पता है मैं उनसे क्या किसी से भी कम नहीं। आखिर अरमाइश अफंदी की मंगेतर के ओहदे पर फायज हूँ, कोई आम सी तो नहीं। उसके लहजे पर में अपने हुस्न का गुरूर था। और आखिरी बात पर अरमाइश ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। तो इस सब में अरमाइश अफंदी को क्रेडिट जाता है तो कि उसने तुम्हें यूं खुद पर नाज करने का मौका दिया। मेरे अलावा क्या कोई और
اس کے قابل تھا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی دلکشی سے مسکرائی، جبکہ ارمائز مسکراتے ہوئے اس کی توجہ کھانے کی طرف مبذول کروا گیا۔ جلدی کرو یار، بہت ٹائم ہو گیا۔ اتنا بھی نہیں ہوا، بس 2 گھنٹے ہوئے ہیں ہمیں آئے، اب بتاؤ شاپنگ کروا رہے ہو مجھے؟ تائشہ کوک کا سپ لیتی اپنی پسندیدہ ٹاپک کی طرف آئی تھی۔ لے چلو نگاہ یار، چلوں گا یار کسی دن، ابھی تو کل اسلام آباد جانا ہے، میٹنگ ہے وہاں، پھر آ کر کوئی پلان بنائیں گے۔ اوکے مائی لارڈ، وہ شرارت سے بولی تو ارمائز بھی مسکرا دیا۔ وہ اسلام آباد گیا تو 1 دن کے لیے تھا، مگر سکلین افندی جو وہاں بھی فیکٹری کی برانچ اوپن کر رہے تھے، اس لیے پورے 5 دن بعد اس کی واپسی ہوئی تھی، اور گھر آتے ہی وہ کمرے میں آ کر سو گیا تھا۔ ارمائز اٹھ جاؤ، ڈنر کر لو۔ اور امروش اس کے کمرے میں آئی تو وہ اسے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے دیکھ کر مسکراتی اس کے قریب آ گئی، مگر وہ بے سدھ ہو کر سویا ہوا تھا، اس کے بلانے پر ٹس سے مس نہ ہوا۔ امروش نے مسکراتے ہوئے آنکھوں سے اسے دیکھا اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب 1 سال پہلے وہ اور تائشہ اکٹھے لندن سے تعلیم مکمل کر کے آئے تھے، اور تب ہی امروش کی دونوں سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، پر دونوں نے اجنبیت کی دیواروں ایک پل میں گرا دی تھی۔ امروش جو کبھی کسی لڑکے سے فری نہیں ہوئی تھی، اور ارمائز سے شروع میں بہت جھجک کر رہتی تھی، مگر ارمائز جو نہ صرف عزت کرتا تھا بلکہ بہت احترام سے مخاطب کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ امروش بھی اس کی نیچر کو سمجھ کر کافی حد تک اس کے ساتھ فری ہو گئی۔ امروش نے ماضی کی سوچوں سے نکل کر ارمائز کو دیکھا، جو بلیک ٹراؤز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، سنہری بال ماتھے پر بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ 26 سال ایک جاذب دلکش نقوش کا مالک مرد تھا۔ اس کی مردانہ وجوہت اور شخصیت کی سحر انگیزی کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی، یہ تو سب مانتے تھے۔ وہ شاید کیا پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت اور غضب کی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ارمائز، امروش نے اس کا کندھا ہلایا تھا، وہ ان آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا جو اس کے اٹھ جانے پر شکر ادا کر رہی تھی۔ اب جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، کھانا لگانے لگی ہوں میں، وہ کہہ کر جانے لگی۔ ارمائز نے بے ساختہ ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کی کچی نیند سے اٹھی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر حیرانگی سے بولی تھی۔ ارمائز جیسے ہوش کی دنیا میں آیا اور ہاتھ چھوڑتا نفی میں سر ہلا کر اٹھا تھا۔ آپ جائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، وہ بنا دیکھے بولا۔ امروش اس کے رویے کو حیرانگی سے دیکھتی باہر کی جانب چل دی۔ ارمائز نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور گہرا سانس لیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ شائز کے پوچھنے پر چائے کا مگ کیمرے کے سامنے کیا۔ ارمائز کی طرح تمہیں بھی چائے کی لت لگ گئی ہے، جب دیکھو چائے پی جا رہی ہوتی ہو۔ شائز کے کہنے پر وہ مسکرا دی، کیونکہ یہ تو سچ تھا، وہ چائے کی اتنی شوقین نہیں تھی جتنی ارمائز کے لیے چائے بنا کر ہو گئی تھی، اور شائز کو اتنی ہی چڑھتی۔ ماما لوگ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ وہ لیپ ٹاپ لیے لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھی تھی، تب ہی شائز کا کال آ گئی اسکائپ پر۔ اس نے وہاں سے ہی پک کر لی، کیونکہ کبھی بھی شائز نے اس کے ساتھ کوئی میاں بیوی جیسی کوئی بات نہیں کی تھی جو اسے کسی پرائیویسی کی ضرورت ہوتی۔ وہ 1 ہفتے بعد ہی کال کرتا تھا تو وہ بھی امروز سب کے ساتھ بیٹھ کر ہی سن لیتی تھی۔ وہ مانی جان تو نماز پڑھ رہی ہیں مغرب کی، ماموں اور ارمائز بھی آفس سے نہیں آئے۔ وہ تفصیل سے بتا گئی تو شائز نے سر ہلایا، پھر جیسے کچھ سوچ کے بولا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں پر کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی۔ تم سمجھدار ہو، آئی ہوپ میری بات کو سمجھو گی اور مجھے معاف بھی کر دو گی۔ شائز کی لمبی چوڑی تمہید پر امروش نے کچھ حیرانگی سے دیکھا تھا کہ ایسی بات بھی کیا بات جو شائز کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ جی آپ بولے، وہ نرمی سے بولی۔ شائز نے ایک گہرا سانس لے کر جیسے خود کو تیار کیا۔ وہ یہ کہ شائز آپ یہاں ہیں، میں کب سے بلا رہی تھی۔ شائز آپ یہاں ہیں، میں کب سے بلا رہی ہوں۔ شائز کچھ کہتا کہ شائز کے پیچھے ایک نسوانی آواز نہ صرف سنائی دی بلکہ پیلے کوٹ میں ملبوس ایک کسی عورت کا بازو بھی دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ غور کرتی کال کٹ کر دی گئی۔ امروش نے الجھن سے خالی اسکرین کو گھورا تھا۔ کون تھی؟ شاید ہسپتال میں کوئی کولیگ، پر وہ تو کہہ رہے تھے کہ گھر پر ہوں۔ وہ ان سوچوں میں ڈوبی ارمائز اور سکلین افندی کے آمد پر ہی بھی دھیان نہ دے پائی۔ میری بیٹی کن سوچوں میں ڈوبی ہے کہ اسے ہمارے آنے کی بھی خبر نہیں
نہیں ہوئی ہو سکی۔ ثقلین افندی نے پیار سے اس کے سر ہاتھ پر رکھے کر اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ چونکتی شرمندہ سی ہو گئی اور ارمائز ہنس دیا۔ کچھ نہیں، آپ بیٹھے، میں پانی لاتی ہوں۔ پیاس نہیں ہے، بھوک لگی ہے، ڈنر لگوائیں نفیسہ بوا، اسے ہم فریش ہو لیں۔ ثقلین افندی کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تو وہ اٹھ کر کچن کی میں جانے لگی اور ارمائز کی طرف دیکھ کر وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امروش نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بات بتائیں جس کا آپ سوچ رہی تھی، بلکہ پریشان بھی ہو رہی تھی۔ شاید یہ بات ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے پیچھے ایک لڑکی کو دیکھا جو نہ صرف فری ہو کر بول رہی تھی بلکہ اس کا ہاتھ بھی شاید کے کندھے پر تھا اور شاید نے جلدی سے کال بند کر دی۔ وہ بھی گھر میں تھے تو امروش نے جتنی سنجیدہ ہو کر بتایا تھا، ارمائز بے اتنا ہی سنجیدہ ہو کر سنا تھا اور پھر جیسے ہنسی کو فوارہ چھوٹ پڑا تھا۔ امروش نے گھورتے ہوئے سے دیکھا، ارمائز دفع ہو جاؤ تم اب، کہ وہ اس کی مسلسل ہنسی پر روحانسی ہوئی۔ سوری بٹ آپ نے اتنی اچھی طرح بتایا کہ بس مجھ سے رہا نہیں گیا ہوں۔ تو آپ کے شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ پائے گئے اور وہ بھی اپنے گھر میں، اور جب آپ نے دیکھا تو جلدی سے کال بند کر دی گئی تاکہ آپ دیکھ نہ سکیں کہ وہ امریکہ میں کیا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ کہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہاں آپ وہاں آپ کی سوکن کے ساتھ۔ ارمائز تم بہت برے ہو۔ ارمائز کسی سی آئی ڈی کے طرح پورا نقشہ کھینچتا یقیناً سے اسے زج کر رہا تھا اور وہ ہو بھی گئی تھی۔ لو میں نے کیا کیا، میں تو کب کا خبردار کیا تھا کہ آپ کے شوہر اتنے بھی معصوم نہیں جتنا آپ کو اور ماما پاپا کو لگتے ہیں، پر نہ جی، ہماری باتوں پر تو کوئی یقین نہیں کرتا، آخر کو کوئی کرتا بھی کیوں، ہم کون سا کسی کے لیے قابل اعتبار ہیں۔ کیا واقعی یہ سب سچ ہے؟ امروش اس کی باتوں میں آ چکی تھی۔ ارمائز نے مسکراہٹ بمشکل روکی اور سر اس بات میں لایا تو وہ سچ مجھ پریشان ہوتی ہوئی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب کیا کروں؟ اب وہ سوچنے لگا، میرا ایک دوست ایک کامل پیر کو جانتا ہے، وہ اپنے عمل سے دونوں میں آپ کے شوہر کو مغربی عورتوں سے بچا کر آپ کے قدموں میں حاضر کر دے گا۔ ارمائز کی بات پر امروش نے کچھ سوچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھلکتی شرارت اور لبوں پر تھرکتی شریر مسکراہٹ کو سمجھتے ہوئے اپنے بیوقوف پن پر جانے پر اس نے کشن مارنے لگے جو کہہ لگا کر ہنس رہا تھا اور ہر کشن کو کیچ کرتا مسکرائی جا رہا تھا۔ تم انتہائی فضول آدمی ہو ارمائز افندی، مجھے پاگل بنا رہے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے، کب بڑے ہو گئے تم ارمائز۔ تبھی انفال بیگم اور ثقلین افندی روم سے نکلے تو وہ ہر طرف کشن بکھرے دیکھ کر ارمائز سے کہنے لگے، کیونکہ وہ اتنا تو جانتے تھے کہ قصور ارمائز کا ہی ہوگا جو امروش کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ماما آپ کی بہو بہت خوار ہے، لیکن دیکھیں کیسے آپ کے بیٹے کو مار رہی ہیں، یہ بھی نہیں سوچ رہی کہ اکلوتا سا معصوم سا دیور ہو، اتنے اچھے مشورے دے رہا ہوں فری میں۔ اس کی دہائی پر امروش نے اس کی آنکھیں دکھائیں جبکہ ثقلین افندی مسکرا دے۔ بیٹا جی، ہم تو جیسے ناواقف ہیں، آپ سے ضرور کوئی شرارت ہی کی گئی ہوگی۔ جب ماموں مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو کسی عامل کے پاس لے کر چلتا ہوں جس کے عمل سے بس کیا کری ہو آپ، ایسی باتیں سرے عام تھوڑی کرتے ہیں۔ اف، بہت بھوک لگی ہے، ماما کھانا لگوائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بھانڈا پھوڑتی وہ جلدی سے اسے باز رکھنے کو بھوک کر شور مچانے لگ گیا، اور جبکہ انفال بیگم اس کی بات کا طلب سمجھتے ساتھ آصف سے دیکھنے لگی۔ کبھی اپنے باپ کو تو کسی کامل کو نہیں بتایا، تم نے یوں ڈر کر تو نہ رہنا پڑتا تمہاری ماما سے بنا کسی افیئر کے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ثقلین افندی نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ارمائز ان کی بات پر قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ ابھی لے چلتا ہوں، ابھی آپ ایک آدھا افیئر کو تو چلا ہی سکتے ہیں، قسم سے ابھی بھی آپ میرے بڑے بھائی لگتے ہیں۔ چل شریر کہیں کا، انفال کو بتاتا ہوں تمہارا لاڈلا کیسے ورگلا رہا مجھے۔ وہ مسکراہٹ دباتے کچن سے آتی انفال بیگم کو دیکھ کر بولے تو ارمائز ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا جلدی سے اٹھ گیا تو وہ ہنس دیے۔ صاحب یہ کوریئر آیا ہے چھوٹی بیوی کا۔ ارمائز اپنے روم کی طرف جا رہا تھا کہ چوکیدار نے ایک لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ اوکے تم جاؤ۔ ارمائز نے اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے انویلپ کو سوچتی نگاہوں سے دیکھا کہ جس کے اوپر امروش لکھا ہوا تھا، اور اسٹیمپ کو دیکھ کر جیسے وہ سمجھ گیا۔ اوہ، تو بھائی نے بھیجا ہے بھابھی کے لیے۔ وہ امروش کے کمرے میں آیا جہاں وہ اپنے کپڑے طے کر رہی تھی۔
آؤ ارمائز، یہ آپ کے لیے امریکہ سے اقرار نامہ آیا ہے۔ لگتا ہے بھائی بہت شرمیلے، اس معاملے میں فیس ٹو فیس اظہار محبت کر ہی نہیں پائے۔ ارمائز انویلپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے شرارت سے بولا۔ امروش نے کچھ حیرانگی سے اور شرمیلی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اسے کھولا۔ میرے خیال میں مجھے جانا چاہیے، کوئی خاص بات ہوگی جو ان کاغذوں کا سہارا لیا گیا۔ آپ کی حیرت دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے بھائی نے آپ کو بھی لا علم رکھا ہے کہ وہ کچھ پوسٹ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی سرپرائز ہو۔ ارے کہیں آپ کو وہاں بلانے کا پلان تو نہیں ہو رہا؟ وہ خود سے ہی اندازہ لگا رہا تھا، جبکہ اسے انکور پڑھنے میں منہوں پایا تو مسکراتا ہوا جانے لگا، مگر اگلے ہی لمحے امروش کو سنبھالنا پڑا تو جو کسی ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح زمین پر آ رہی تھی۔ بھابھی کیا ہوا؟ طلاق؟ اس کے لبوں سے نکلنے والے یہ 4 الفاظ ارمائز کو ساکت کر گئے تھے۔ اسے جلدی سے زمین پر گرے کاغذوں کو پکڑا اور کھول کر دیکھا، اور بلا شبہ طلاق نامہ تھا اور اس پر شائز کی سائن بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ایک اور کاغذ تھا۔ ارمائز نے اسے کھولتے ہوئے اس پر شائز کی لکھائی میں ایک تحریر درجہ تھی۔ ارمائز کی نگاہیں ان ستروں پر پڑنے لگی۔ مجھے معاف کر دینا امروش، میں بہت دنوں سے تم سے یہ کہنا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں پا رہا تھا، اس لیے مجھے ان کاغذوں کا سہارا لینا پڑا۔ آج سے 2 سال اور 3 ماہ پہلے جب ماما نے تمہارے بارے پوچھا تھا تو میں نے اس لیے ہاں کر دی تھی کہ چلو کہیں تو شادی کرنی ہے، تم سے کیوں نہیں؟ حالانکہ تب بھی مجھے کچھ باتوں پر اعتراض ہے جن میں امروش کی کم تعلیم اور اعتماد کی کمی پر فہرست تھی، پر میں چپ ہو گیا۔ جب میں یہاں آیا اور ڈاکٹر سمر فیروز سے ملا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، کیونکہ میں نے جلد بازی میں رشتہ قائم کر لیا، اور رفتہ رفتہ سمر میرے حواسوں پر اس قدر چھائی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ 6 ماہ پہلے ہم نے شادی کر لی، اور میں اب تمہیں انتظار کی سولی پر نہیں رکھ سکتا، نہ دھوکہ دے سکتا ہوں، اس لیے مجھے تمہیں آزاد کرنا ہی مناسب لگا تھا کہ تم بھی کسی اچھے انسان کا ہاتھ تھام سکو جو تمہاری قدر کرے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم جتنی خوبصورت ہو، اتنی سیرت و دل کی بھی اچھی ہو، پر شاید میں تمہارے قابل نہیں تھا، کیونکہ مجھے خوبصورتی سے زیادہ ہمیشہ ایسی لڑکی خواہش رہی جو تعلیم کے میدان میں بھی اچھی ہو، پروفیشنل ہو۔ مجھے پتہ ہے میرے اس فیصلے میں سے ماما پاپا کو بھی بہت تکلیف ہو گئی، اور امیز تو شادی مجھے کبھی معاف نہ کرے، شاید مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ آخر کو تم اس کی فیورٹ بھابھی تھی جس کی آنکھوں میں وہ آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے جھوٹ بول کر میرے حوالے سے تمہیں وہ تعریفیں بھی بتانی پڑے جو میں نے کی ہی نہ ہو۔ خیر پتہ نہیں اب کتنی دیر ہو مجھے اپنوں سے دور یوں ہی رہنا پڑے، آخر وہ کو اپنے کئی سزا بھی تو بھیگتی ہے، اس کے بھگتنی ہوتی ہے۔ وہ ہو سکے تو معاف کر دینا۔ شائز افندی نہیں بھائی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ وہ بے یقینی کیفیت میں ڈوبا بار بار طلاق نامے کو دیکھ رہا تھا، اس کا ذہن اس تلخ سچائی کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ یکدم اس کا دھیان بے ہوش امروش کی طرف گیا، جلدی سے اٹھا کر بیڈ پر لٹائے جو یقیناً اتنے صدمے کو برداشت نہیں کر پائی۔ بھابھی اس کے گال تھپتھپا کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے سود وہ جلدی سے انفال بیگم کی کمرے کی طرف بھاگا، اور پھر جب انفال بیگم اور ثقلین افندی کو خبر ہوئی تو ان کی حالت ان سے مختلف نہ تھی۔ کتنی ہی پل وہ ششد رہ گئی تھے۔ انفال بیگم تو ابھی تک صدمے کی حالت میں بیٹھی تھی، اور ثقلین افندی کو غصہ سے برا حال تھا۔ کیسے سامنا کروں اس معصوم بچی کا جس کی ماں سے مرتے ہوئے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے بیٹی بنا کر رکھوں گا، اور کبھی بھی اسے میرے گھر میں تکلیف نہیں ہوگی، پر ایک آپ کے بیٹے نے اسے جیتے ہی جی مار دیا۔ انفال یہ کیا طریقہ تھا کسی کو یوں اپنی زندگی سے نکال کر پھینکنے کا، صرف اس لیے کہ اس کے سر پر اس کے ماں باپ نہیں جو کسی سوال کو جواب لے سکے۔ پر میں اسے بیٹی بنا کر اسے گھر میں لایا تھا، اب میں ایک بیٹی کا باپ بن کر اسے دکھاؤں گا۔ اب اس گھر میں شائز کو کوئی جگہ نہیں۔ جس نے اس کے ساتھ واسطہ رکھا پھر وہ بھی اس گھر سے جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ثقلین افندی سخت اور دو ٹوک لہجے میں کہتے چلے گئے۔ انفال بیگم سر تھام کر رونے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی ثقلین افندی جتنے اچھے اور پیار کرنے والے باپ تھے، اتنے ہی اپنی زبان کے پکے اور اصولوں کے سخت تھے۔ ماما ریلیکس، پاپا غصے میں ہے، آہستہ آہستہ ان کا غصہ بھی نارمل ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ارمائز کے ساتھ بیٹھ کر ان کو تسلی دینے لگا، حالانکہ وہ خود کل کا بہت اپسیٹ تھا اور بار بار شائز کے ہر نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نہیں ہو پا رہا تھا۔
مجھے رونا تمہارے پاپا کے رویے پر نہیں آ رہا، مجھے شاید کی اتنی سنگدلی اور کٹھورپن پر آ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہو کر وہ اتنا کیسے ظالم بن سکتا ہے۔ مجھ سے تو امروش کا سامنا نہیں ہو پا رہا، وہ روتی ہے تو میرے پاس اسے چپ کروانے کا کوئی دلاسا نہیں، کوئی تسلی نہیں۔ کیسے اسے کہوں کہ کھانا کھا لو، فکر نہ کرو، میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں۔ اس کے دکھ کا مداوا کرنے کو شائز نے بہت برا کیا، بہت زیادہ، وہ آبدیدہ لہجے میں بولی۔ ارمائز نے لب بھینچ کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی جانب چل دیا۔ امروش بیٹا کچھ تو کھا لو، 2 دن سے تم منہ لپیٹ کر کمرے میں بند ہو، میرا دل کرتا ہے تمہیں اس طرح ایسے دیکھ کر۔ ارمائز اس کے کمرے میں داخل ہوا تو انفال بیگم کو امروش کے ساتھ مصروف پایا، جو کھانے کے ٹرے کو پڑے کرتی آہستہ سے بولی، مجھے سچ میں بھوک نہیں مومانی، پر بیٹا۔ ارے ماما آپ ٹرے مجھے دیں، مجھے بھی بہت زوروں کی بھوک لگی، آج میں یہی کھانا کھاؤں گا۔ ارمائز انفال بیگم کو اشارہ کرتا بولا۔ انفال بیگم اٹھ گئیں تو وہ ان کی جگہ پر بیٹھ گیا، ٹرے درمیان میں رکھ کر اس کی طرف دیکھا جو پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور مسلسل رونے اور جاگنے سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ 2 دن کے پرانے کپڑے اور بکھرے بال جن کو جوڑے میں جکڑا ہوا تھا، اور ارمائز کا وہی امروش لگی تھی جو آج سے 1 سال پہلے اس کی ماما کی وفات پر اسے دکھائی دی تھی، جسے بڑے مشکل سے وہ زندگی کی طرف لے آیا تھا۔ تم دونوں کھانا کھاؤ، میں نفیسہ بوا کے ہاتھ چائے بھیجتی ہوں، وہ دونوں کو کہتی چلی گئی۔ چاول کھائیں گی آپ کے روٹی؟ ارمائز نے پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ارمائز، وہ نم لہجے میں بولی۔ بھوک نہیں؟ مجھ بھی تو میرا ساتھ دینے کے لیے کھا لیں پلیز۔ ارمائز نے پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ امروش نے بے بسی سے دیکھا اور چند زہر مار لقمے اپنے حلق سے اتارنے لگی۔ ارمائز جو کھانا کھا چکا تھا پھر بھی اس کے لیے کھانے لگا۔ میرے خیال 2 دن ہو گئے آپ کمرے سے باہر نہیں نکلی، اور میں نفیسہ بوا کے ہاتھ کی بد مزہ چائے پی کر تنگ آ چکا ہوں۔ ارمائز کے منہ لٹکا پر کہنے پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب وہ اتنی بھی بری چائے نہیں بناتی بھابھی آپ، وہ بے اختیاری میں بولا اور پھر لب بھینچ کر اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں پھر سے پانیوں سے بھرنے لگی تھی۔ میں تمہاری بھابھی نہیں ہوں، اب سمر تمہاری بھابھی ہے، جتنی جلدی ہو سکے عادت ڈال لو۔ وہ بیڈ پر سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی، مقصد سے اس کے آنسوؤں کو چھپانا تھا جو پھر بھی ارمائز کی آنکھوں سے مختفی نہ رہ سکے۔ اب وہ لب کاٹ کر رہ گیا۔ بہت غلط کیا بھائی آپ نے، بہت۔ وہ دل میں بولتا اٹھا، مجھے بھی اتنی خوبصورت لڑکی کو بھابھی بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا، آپ تو میرے بہت اچھی دوست ہیں، کیا اب تمہیں لگتا ہے میں خوبصورت ہوں؟ وہ اس کی طرف پلٹ کر پوچھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ ارمائز نظریں چرا گیا۔ امروش کے لبوں پر ایک نامعلوم سی مسکراہٹ بکھری اور پلٹ کر جانے لگی کہ ارمائز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا، اور وہ تبھی دروازہ کھلا تھا اور تائشہ اندر داخل ہوئی تھی، اور اندر کے منظر نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ سین یہ تھا کہ دونوں قریب کھڑے تھے اور ارمائز نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ آؤ تاشی، امروش نے اس کے ہاتھ چھڑواتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ لا کر کہا، مگر وہ طنز مسکرائی۔ میں تو افسوس کرنے آئی تھی، مگر یہاں تو افسوس کرنے کا کوئی سین ہی نہیں۔ کیا بکواس ہے یہ تاشی؟ ارمائز کو اس کا لہجہ ناگوار سا گزرا۔ کوئی کول ڈاؤن ارمائز، آئی نو میں ڈسٹرب کر دیا آپ دونوں کو، تم تو دل بہلا رہے تھے ان کا، ہے نا؟ ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش، لگتا تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، جاؤ جب ہوش میں آ جاؤ تب آنا، ارمائز نے سختی سے کہا۔ تائشہ نے ایک چپتی ہوئی نظر گم امروش پر ڈالی اور چلی گئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس نے مجھے شاپنگ پر جانے کا کہا تھا، میں نے منع کر دیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ایسے مجھے دیکھ کر فضول بول رہی تھی۔ آپ چلیں کچن میں، مجھے آپ کے ہاتھ کی چائے پینی ہے، چلیں، ارمائز نے کہا تو وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ چل دی۔ یہ تم کیا بکواس کر کے آئی تھی کل؟ تمہیں بھی پتا ہے کہ وہ کس صدمے سے گزر رہی تھی۔ پھر بھی اگلے ہی دن ارمائز نے اسے جا لیا تھا، جو اس کی بات پر تلخی سے مسکرائی۔ مجھے تو ان کے چہرے پر کسی صدمے کے نشان نہیں ملے، شاید تمہاری دلجوئی سے وہ کافی حد تک سنبھل ہو گئیں، آخر اتنے قریب ہو کر دے رہے تھے۔ I can't believe دس تم ایسے کیسے سوچ سکتی ہو، یہ جانے بنا کہ وہ کتنے دکھ میں ہے، اور تم بنا
بنا احساس کیے کہ جا کر ان کا دل بہلاؤ، اوپر سے بکواس کر رہی ہو۔ وہ تعصب سے دیکھتے ہوئے بولا، تم جو ان کا دل بہلانے کے لیے وہاں میرا کیا کام پہلے بھی کچھ کم پیار نہیں جتاتے تھے، تو اب تو پھر ہمدردی لے کر پیار وصول کیا جا رہا ہے سب کا شوہر کے بھائی سے۔ اب کیا فضول بک رہی ہو؟ اب اگر ایسا کچھ گھٹیا بولا نا تو پھر دیکھنا۔ ارمائز غصے میں آیا، تو کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ طلاق ہو گئی ہے نا، پھر کیوں رہ رہی ہے وہ روشن پیلس میں؟ اب تو تم اس کے دیور اور وہ تمہاری بھابھی نہیں ہیں، تو پھر کیوں وہ 2 دنوں سے آفس سے چھٹی کیے اس کے دل بہلانے کا سامان کر رہے تھے ہو تم؟ عطائش کے نہ صرف لہجہ بلکہ آنکھوں میں بھی امروش کے لیے صاف نفرت محسوس کی جا سکتی ہے۔ ارمائز تو بہکا بکا اسے دیکھ کر رہا تھا، جو بالکل بدلی ہوئی تائشہ تھی، نفرت اور شک کے پانی میں ڈوبی ہوئی۔ تم آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، اور نہ آج ضبط کیا تھا پھر نہیں کروں گا، وہ درشت لہجے میں بولا۔ اس پر اس نے ایک نفرت بھری نگاہ ڈالتا یہ وجہ تائشہ نے غصے سے ٹیبل پر پڑے گلاسوں کو دیوار پر مت دے مارا، اور مائز غصے سے بڑھا سیدھا گھر آیا تھا۔ آگے نگینہ پھپھو کو انفال بیگم اور ثقلین افندی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر ان کی طرف آ گیا، اور نگینہ پھپھو کی بات سن کر اس کا دماغ گھومنے لگا کہ جیسی بیٹی کی سوچ ویسی ماں کی تھی، جو کہہ رہی تھی میں تو پہلے ہی ثقلین بھائی کو منع کیا تھا کہ یہ رشتہ نہ کریں، صحیح جوڑ نہیں، کہاں میرا بھتیجا شائز ایک قابل ٹوکر، کہاں یہ BA پاس امروش، اٹھنے بیٹھنے کی بھی ذرا تمیز نہیں کہ کیسے ہائی کلاس لوگوں میں رہا جاتا ہے۔ بہت اچھا کیا شائز نے اپنے لیے ایک قابل لڑکی چنی، آخر میرا بچہ کب تک زبردستی کا ڈھول بجا سکتا ہے؟ نگینہ پھپھو ثقلین صاحب کی اکلوتی بہن تھی، اور نخرہ اور غرور تو شروع سے بہت تھا، آگے ان کی اکلوتی بیٹی تائشہ بھی ویسی تھی، بس احد اور ماہد اچھے تھے جو لندن میں زیر تعلیم تھے۔ نگینہ تب اسے امروش پسند تھی، اب تب ہی ہم نے رشتہ کیا تھا، کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی۔ انفال بیگم سے رہا نہ گیا تو وہ بول اٹھی، پتہ ہے مجھے کتنی پسند تھی، تبھی رخصتی کروائے بغیر بھاگ گیا اور آنے کا نام بھی نہ لے رہا تھا، ورنہ خود سے بولے۔ انفال بیگم گہرا سانس لے کر چپ کر گئی کہ ان کو سمجھانا ناممکن تھا۔ اب کیا سوچا آپ نے بھائی؟ اب کہ وہ کب سے خاموش بیٹھے ثقلین افندی کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کس بارے نگینہ؟ امروش کے بارے میں۔ کب تک رکھنا ہے اب اسے یہاں؟ ان کی بات پر تینوں کچھ حیرت سے دیکھیں۔ کیا مطلب یہ ہے تمہاری بات کا؟ بیٹی ہے وہ ہماری، یہ گھر اس کا بھی ہے، کہاں جانا ہے اس نے؟ آپ تو لگتا ہے بہت بھولے ہیں بھائی، یا امروش کی محبت میں بہت کچھ نظر انداز کرے ہیں۔ جانتے ہیں کہ امروش ایک جوان لڑکی ہے، وہ ایسے کیسے رہ سکتی ہے یہاں ارمائز کے ہوتے ہوئے؟ چلو پہلے تو دونوں ایک دنیاوی رشتہ تھا بھابھی اور دیور کا، اب وہ ختم ہو چکا ہے، تو دونوں کیسے؟ نگینہ پھپھو کی بات پر ارمائز کا چہرہ ضبط کے مارے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ انفال بیگم نے تعصب سے ثقلین افندی کو دیکھا، جن کے چہرے پر بے ناگواریت آئی تھی۔ تم جانتی ہو کہ وہ میری بیٹی ہے اور ارمائز میرا بیٹا، جو مجھے دونوں کا پتہ ہے، اس لیے تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک رشتے کے ختم ہونے سے سارے رشتے ختم نہیں کر دیے جاتے۔ آپ کو شاید میری بات بری لگی ہے، پر میں تو سچ کہہ رہی ہوں، لوگ بھی طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، دونوں جوان ہیں ایک دوسرے کو، آپ یوں تو سارے عمر سے اسے بٹھا نہیں سکتے، ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہے اس کی، تو ابھی کیوں نہیں نہ رشتہ دیکھ کر طلاق یافتہ جتنی جلدی۔ بس پھپھو بہت ہو گیا، آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، ہمیں بہتر پتہ کہ کیا کرنا ہم نے۔ ارمائز کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ انفال بیگم اور ثقلین افندی نے ارمائز کا غصہ کنٹرول کرنے کا اشارہ کر دیا، جو بھی تھا، آخر نگینہ پھپھو بڑی تھی۔ ارمائز تم آج کے بچے ہو، تمہیں کیا پتہ اس اونچ نیچ کا؟ تو کیا غلط کہا میں نے؟ شادی بھی تو کرنی ہے اس کی ایک دن، تو اب کرنے میں کیا حرج ہے؟ میری تو دعا ہے امروش کے لیے کوئی کنوارا مل جائے، پر مشکل ہے، طلاق کا داغ لگ چکا ہے، وہ تعصب سے بولی۔ ارمائز مٹھیاں بھینچ کر خود پر ضبط کرتا ہوا جانے لگا، سچی بات تو یہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں امروش چالاکی کر کے ہمارے معصومہ ارمائز کو نہ
پھانس لے ہمدردی لیتی لیتی ان کی بات پر نہ صرف سیڑھیاں چڑھتے ارمائز کے قدم رکے تھے بلکہ اپنے کمرے سے نکلتے امروش بھی ساکت ہو گئی تھی۔ نگینہ کیا اول فول بک رہی ہو، کچھ بولنے سے پہلے سوچ بھی کیے لیا کرو، ثقلین افندی ناگواری سے ٹوکا۔ بھائی تو لگتا امروش کی محبت میں اندھے بن رہے ہیں۔ بھابھی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ نظر دیکھیں، دونوں پر طلاق یافتہ لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، ہمارا بچہ تو ہے بھی معصوم، آپ فکر نہ کریں، ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک امروش کی شادی کی بات ہے تو وہ ہمیں بھی فکر ہے، ہم بہت جلد اس کے جوڑ کو ڈھونڈ کر بہت دھوم دھام سے اس کی رخصت کریں گے۔ میں چائے لاتی ہوں، انفال بیگم تحمل سے کہتی اٹھ گئی۔ نگینہ بیگم کچھ پرسکون سی ہو کر بیٹھ گئی، جس کا کام کے لیے وہ آئی تھی کافی حد تک وہ اس میں کامیاب ہو چکی تھی۔ دراصل ارمائز اور امروز کی بے تکلفی ان کو پہلے بھی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اب تو پھر وہ طلاق لے کر آزاد ہو چکی تھی۔ ان کو 3 دنوں سے اس کی بات کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں ارمائز ہمدردی میں آگے نہ نکل جائے۔ یہی بات عائشہ کے کان میں ڈالی ہوئی تھی، جس سے عائشہ کو امروز زہر لگ گئی تھی۔ ارمائز ان کی بات کو سوچتا پلٹا کہ امروز کے دروازے کے پاس ساکت دیکھ کر اس کی طرف بڑھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ سب سن چکی تھی۔ ارمائز نے جلدی سے اسے روم کا ڈور بند کرنے سے روکا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ آپ جانتی ہیں نا پھپھو کے نیچر کو، وہ کیسا مائنڈ رکھتی ہیں، پھر ان کی باتوں کو دل پر لینے اور پریشان ہونے کا کیا فائدہ۔ ارمائز نے نرمی سے کہا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ آپ نے سنا نہیں پھپھو نے کیا کہا کہ اب آپ کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں رہا، جس کی بنیاد پر آپ مجھے سے یوں فری ہوں۔ بہتر اسی میں ہے کہ اب آپ مجھ سے دور ہی رہیں، بلکہ آپ بھی نہیں، مجھ سے اب اس گھر سے چلے جانا چاہیے جس نام اور رشتے کے عوض رہ رہی تھی۔ جب وہی سب ختم ہو گیا تو اب میرا کوئی جواز نہیں بنتا اس گھر میں رہنے کا۔ امروش آنسو صاف کرتی فیصلہ کن انداز میں بولی اور دروازہ بند کر دیا۔ ارمائز اس کے لب و لہجے پر غور کرتا، جس سے کسی نتیجے پر پہنچا تھا، گہری سانس بھرتا واپس لاؤنج میں آیا جہاں انفال بیگم چائے پیش کر رہی تھی۔ آپ نے ٹھیک کہا پھپھو کہ اب یوں بنا کسی رشتے کے میرا اور ان کا اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں، اس لیے میں اس کا حل ڈھونڈ لایا ہوں۔ مجھے امروز سے شادی کرنی ہے اور حل ہر حال میں کرنی ہے۔ واہ! ارمائز نے جتنا سکون سے کہا تھا، سب کو اتنی ہی زور کا جھٹکا لگا تھا۔ سب ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہے تھے، جو اپنی بات کہہ کر سب پر نظر ڈالتا چلا گیا، اور انفال بیگم اور ثقلین افندی سر تھامے نگینہ بیگم کو واویلا سنتے رہے۔ پھر شام کو جب وہ گھر آیا تو ثقلین افندی اور انفال بیگم نے اسے گھیر لیا۔ تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ گئے تھے؟ ایسے کیسے؟ تم انفال بیگم کی بات کو وہ نرمی سے کاٹ گیا۔ کیا مطلب ماما؟ ایسے کیسے کا کیا مطلب؟ پھپھو کی بات پر تو آپ بھی متفق ہوئی تھی کہ کچھ دن بعد اب آپ امروش کی شادی کر دیں گی، تو میں نے بھی انہی باتوں کا ذہن میں رکھ کر اپنا رشتہ پیش کیا ہے۔ آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ مگر لوگ کیا کہیں گے؟ اور نگینہ کی بات سچ ہو جائے گی کہ تم اپنی بھابھی کے ساتھ۔ ارمائز کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ بات درمیان میں چھوڑ گئی۔ امروش میری بھابھی تھی ماما، ہے نہیں۔ جب تک تھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، اب نہیں ہے تو کہہ رہا ہوں۔ اور جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو آپ کے بیٹے نے اسے طلاق دی ہے۔ لوگ تو اب بھی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کی طرف دیکھیں گی تو مجھ سے کیا کسی سے اس کی شادی نہیں کر پائیں گی آپ اور عائشہ، اور جیسے آخری کانٹا بھی نکالنا چاہتی تھی، جبکہ اس معاملے میں ثقلین افندی چپ گئے، اور جب صرف ارمائز کے ساتھ کی طرف دیکھ رہے تھے جو کہہ رہا تھا، اگر آپ کا بڑا بیٹا اپنی بیوی چھوڑ سکتا ہے تو چھوٹا بیٹا اپنے منگیتر بھی چھوڑ سکتا ہے۔ دیکھ لو ارمائز، جو قدم ہمدردی کی آڑ میں اٹھا رہے ہو، کہیں کل کو شائز کی طرح تمہیں بھی غلطی نہ لگے کسی معصوم کی بار بار آہ لینے کی۔ مجھے میں سکت نہیں۔ ثقلین افندی اٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولے، کیسے کسی حتمی فیصلے سے پہلے پورا اطمینان چاہتے تھے۔ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا جب میں اپنے فیصلے سے غلطی کی آڑ لے کر دستبردار ہوں گا، کیونکہ میں شائز نہیں، ارمائز افندی ہوں، رشتوں کا مان رکھتا ہوں۔ مجھے پھر بھی کبھی کوتاہی ہو تو میں ہر سزا کے لیے تیار رہوں گا، وہ مضبوط اور اٹل لہجے میں بولا۔ اور انفال، تم کیا امروش کو ارمائز کی دلہن کے طور پر قبول کریں گی؟ اب کہ وہ انفال بیگم کی طرف پلٹے، میرا فیصلہ آپ کو معلوم ہے، امروش میری بہو نہیں بیٹی ہے۔ اب بیٹیوں کو ہمیشہ پاس رکھنے کا ہی دل کرتا ہے۔ ان کی بات پر دونوں باپ بیٹا مسکرا دیے۔
اب امروش کو منانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. میرے خیال میں نکاح 2 دن تک کر لیتے ہیں, شادی 1 ماہ تک, تاکہ ساری تیاری ہو سکے. ثقلین افندی کی بات پر ارمائز نے گہرا سانس بھر کر سر اس بات میں ہلا دیا. کیا امروش مان جائے گی؟ کیا میں اس رشتے کو اچھے طریقے سے نبھا پاؤں گا؟ کچھ سوالوں نے اس کے دماغ کا جگڑنے کی کوشش کی تھی, اور پھر ارمائز کی سوچ کے عین مطابق امروش نے سختی سے انکار کر دیا تھا. اس نے انفال بیگم کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کہیں اور شادی کر لے گی, مگر ارمائز سے نہیں. اور اس گھر میں رہنا اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا. ایک بھائی سے طلاق لے کر دوسرے کی عقد میں کیسے جائے؟ انفال بیگم نے جب اسے پیار سے بھی منا کر دیکھ لیا, پھر اس نے نہ ہاں میں نہ بدلی. امروش کو منانے کی ذمہ داری ارمائز کو دے دی. ارمائز نے اس کے کمرے میں قدم رکھے تو وہ واش روم سے نکلتی دکھائی دی. اسے دیکھ کر صرف نہ اس نے منہ موڑا بلکہ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی بھی آ چکی تھی, جیسے اسے اس کا اپنے روم میں آنا ناگوار گزرا تھا. اور کیوں گزرا یہ ارمائز جانتا تھا, اس لیے چپ ہو کر کے آگے بڑھ گیا. تم کھانے پر نہیں آئی؟ امروش کو اس کے منہ سے اپنے لیے تم سن کر کافی عجیب سا لگا تھا, اس لیے بول بیٹھی. مانا کہ اب وہ والا رشتہ نہیں رہا, پر کیا میں ادب سے بلائے جانے کے قابل بھی نہیں رہی؟ ادب اس رشتے کا تھا, ورنہ تم مجھ سے 3 سال چھوٹی ہو تو میں تم ہی کہہ کر بلاؤں گا. اور دوسری بات, ادب سے بھی تم کہہ جاتا ہے, تکلیف کی ہر دیوار گرانے کے لیے. تمہارا اور میرا اب ایسا کوئی رشتہ نہیں, اب بے تکلف ہو کر پکارا جائے. وہ چٹک کر بولی. ارمائز نے دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں پھنسائے اور گہری سانس بھر کر بولا, رشتہ ہی تو قائم کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ ہاں بول دیں. شرم آنی چاہیے تمہیں ایسا سوچتے ہوئے بھی. کیا کس بات کی شرم؟ کیا برا کیا میں نے؟ تم جانتے ہو کہ تمہاری بھابھی رہ چکی ہوں, پھر بھی اسے شرم دلانی چاہیے تھی. مگر ارمائز دانت پیس کر بولا, بھابھی رہ چکی ہو, اب تو بھابھی نہیں ہو نہ تم. آخر اعتراض کس بات پر ہے؟ مجھے ہر بات پر اعتراض ہے. پلیز جاؤ مجھے یہاں سے مجھے شادی نہیں کرنی. وہ دکھائی سے بولتی رخ موڑ گئی, اور ارمائز نے 2 پل اپنے شتال کو دبایا اور پھر کہنے لگا, شادی کرنی نہیں کہ مجھ سے نہیں کرنی؟ ہاں نہیں کرنی تم سے تو بالکل نہیں. تم کیا سمجھتے ہو میں پاگل ہوں کہ 1 سوراخ سے 2 دفعہ ڈسوں؟ ایک بھائی نے چھوڑا تو دوسرے کے پاس چلی جاؤں؟ میں کبھی بھی کوئی عزت نفس رکھتی ہوں اور بےعزتی سے اور ذلت نہیں سہ سکتی. لوگوں نے بہتان برداشت کرنے کی ذرا سکت نہیں. مجھ میں کہ چھوٹے سے کوئی چکر ہوگا, اس لیے بڑے سے طلاق لے کر چھوٹے کی دلہن بن گئی. امروش کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے, جن کو دیکھ کر ارمائز لب پھینچ گیا. تم غلط سوچ رہی ہو, آج ایسا کچھ نہیں ہوگا, کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا. وہ نرمی سے سمجھانے لگا, مگر امروش سرنفی میں ہلاتی چیخ اٹھی, سب سوچیں گے, ایسا ہی کہیں گے. اس دن پھپھو کی بات سنی تم نے, ان کے کہنے کو سچ ثابت کر دو. گیا پاگل نظر آتی ہوں, اور تم مجھ سے شادی کرنا کیوں چاہتے ہو؟ صرف اپنے بھائی کا دعویٰ کرنے کے لیے. مگر کچھ دن بعد تو جب تمہارے سر سے یہ ہمدردی کا بخار اترے گا تو تمہیں بھی پچھتاوا ہوگا. مگر میری کم تعلیم پر ویسے بھی تم شاید بھول رہے ہو کہ تم عائشہ سے تم محبت کرتے ہو. منگنی ہو چکی ہے, تم بھی وہی کچھ کرو گے جو تمہارے بھائی نے کیا. کسی کو اپنے ساتھ باندھ کر جب اسے عادت ہو جائے تو ایک جھٹکے سے چھوڑ دینا. پر میں ایسا نہیں کروں گی. میں کسی اور کی آہوں کی وجہ نہیں بن سکتی. آنسو صاف کرتی امروش کا انداز اٹل تھا. وہ کسی صورت بھی تائشہ کو وہ دکھ نہیں دے سکتی تھی جو اس تکلیف سے وہ خود گزری تھی. تم نہیں مانو گی؟ نہیں, کبھی نہیں, وہ قطعاً انداز میں بولی. ارمائز نے جیسے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا, پھر آہستہ سے چلتا اس کے قریب آیا اور جیب سے کچھ نکال کر اس کے سامنے رکھا کیا. امروش نے اس کے قریب آنے پر جلا اٹھی تھی. حیرت سے ان کاغذوں کو دیکھنے لگی. کل کا ٹکٹ ہے میرا, کہاں کا یہ نہیں بتاؤں گا. کل شام نکاح کی تقریب ہے, تب تک ویٹ کروں گا. اگر ہاں کر دی تو ٹھیک, ورنہ میں اسی وقت یہ گھر یہ ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا. پھر تم رہنا اس گھر میں بنا کسی بھی رشتے سے کہ کوئی کچھ نہیں کہے گا. مگر میرے خیال میں پاپا ماما
کو بھی بہتر سنبھال لوگی تم، اور پھر دیتی رہنا لوگوں کو جواب کہ ان کے بیٹے کو طلاق دینے کی وجہ سے اس گھر سے بے دخل کیا، اور اس دوسرے کو تمہارے ہاتھ تھامنے کی خواہش کی جرم میں اس گھر سے ہمیشہ کے کہیں دور کر دیا۔ کل تک کا ٹائم سوچ لو، اتنا تو تم جانتی ہو، ضد میں میں بھائی سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اس کے حیران اور پریشان چہرے پر نظر ڈالتا چلا گیا۔ امروش ہکا بکا وہیں بیٹھ گئی۔ آج کے ناول کا فرسٹ پارٹ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے ناول کا سیکنڈ پارٹ ہم کل سٹارٹ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس کے سیکنڈ پارٹ سے۔ اللہ حافظ۔